अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। अगर एहसास में इत्तेदाल ना हो तो हालात बस में नहीं रहा करते। इंसान के बनाए हुए दस्तूर, कानून और ज़ाब्ते पसे पुश पड़ जाते हैं। यह अलमिया इंसान की दरख्शां तारीख से आया है। तारीख के झरोके से नजर डालें तो यही अलमिया करबला से लेकर हमारे हाल तक को घेरे में लिए हुए है। मुल्क के सभी इदारे मोहतरम भी हैं और मुहिबुल वतन भी, लेकिन अगर किसी एक को अपनी हुबुल वतनी का गुमान कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर दूसरे इदारों को या तो सीना सफर करना पड़ता है या फिर आइन का वास्ता देना पड़ता है। और आज यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। एजेंसियों के वकील राजा इरशाद से फाजिल अदालत ने यह कहा कि अगर किसी की अपनी बेटी को बुखार हो जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, और यहाँ लापता अफराद के लवाहिकीन सर्दी में ठटर रहे हैं। राजा इरशाद का यह जवाब था नाजरीन कि अगर लापता अफराद के लवाहिकीन सर्दी में ठटर रहे हैं तो मैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं वो बर्फपोश पहाड़ों में पड़े हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि आपके मोकलान की कुर्बानियां काबिल सताइश हैं, लेकिन हम आइन से बाहर नहीं जा सकते। फाजिल चीफ जस्टिस ने राजा इरशाद से कहा कि आप खुद को जितना मुल्क का खैर ख्वाह समझते हैं, हम खुद को इससे भी ज्यादा खैर ख्वाह समझते हैं। राजा इरशाद ने जो जवाब दिया वही हमारा रियासती फिक्री मुगालता है। इसी फिक्री मुगालते की वजह से हम अंदरूनी शोरश और गैरों के दबाव का शिकार हैं। इसी फिक्री मुगालते ने दस्तूर शिकनी की रस्म को जन्म दिया। इसी ने लोगों को उनके हक हाकमियत से महरूम किया। रियासत की पॉलिसियां यूं बनी कि उनसे अमामुल नास का कोई ताल्लुक था और ना ही कोई वास्ता। जनरल अयूब ने हुबुल वतनी, मोहब्बत और खैर ख्वाही के एहसास बरतरी में सियासतदानों को ही सियासत से बाहर कल निकाला और अमेरिका के गिर्द तवाफ करने वाली ऐसी खारजा पॉलिसी बनाई कि 55 साल बाद जब हम आज अमेरिका के मदार से निकलने की कोशिश करने लगे हैं तो ईरान गैस पाइपलाइन पर हमें अमेरिका से धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। यह हुबुल वतनी और मुल्क की खैर ख्वाही का कांटों भरा फल है, जो हमने पहले ढाका के पलटन मैदान में निगला और अब बलोचिस्तान की थाली में यही फल हमारे हल्क को लहू लहू करने के लिए तैयार है। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एजेंसियों के वकील की पार्लियामेंट पर तनकीद पर बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि पार्लियामेंट अगर काम ना कर रही होती तो अब तक मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका होता। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अगर आपके क्लाइंट का ये मौकफ है कि पार्लियामेंट गैर मौसर हो चुकी है तो मेरी एडवाइस है आपको कि आप इसे फौरन वापस ले लें, जिसके ऊपर एजेंसियों के वकील ने ये वापस भी ले लिया। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है नाजरीन कि बहुत से हसास और हल तलब मामलात पर पार्लियामेंट और कानून साज खामोश हैं। लापता अफराद के लिए चौधरी निसार पार्लियामेंट में करारदाद लाने का तो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एजेंसियों को पार्लियामेंट की निगरानी में देने के कानून की बात कोई नहीं करता। ना तो जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत और ना ही सिविल बालादस्ती का दम भरने वाले नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नून। लापता अफराद से मुतल्लिक एजेंसियां बेलगाम हैं या मजबूर, ये फैसला तो अभी होना बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि पार्लियामेंट इस सिलसिले में अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही। क्या ये सियासतदान की नाकामी नहीं? इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब, हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब, और हारून रशीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जिया निगार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम दस्तगीर साहब आपसे आगाज़ करूंगी। जो अमेरिका ने ताज़ा तरीन धमकी दी है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर, ये बनी तो पाकिस्तान की मईशत तहस नहस होकर रह जाएगी और मजीद और सैंक्शंस भी लगा दी जाएंगी। इसको हम किस तरह देखें अभी इन द करंट सिनारियो? जी, इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करना चाहिए और तमाम, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको रिजेक्ट करेंगी। पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है, हमारा हक है कि जहाँ से भी हमें वो तवानाई मिले हमें अपनी मईशत के लिए, अपने मुल्क के रहने वालों के लिए वो हासिल करना है। अब वो ईरान से अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल हमें लेनी चाहिए। इसमें कोई किसी भी किस्म का अपोलोजेटिक रवैया या जो अमेरिका की अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है ईरान के मामले में कि वो ईरान को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू इस वक्त फौरी तौर पर तवानाई का बहरान है, जिसे हल करने के लिए हमें जहां भी जाना पड़े हमें जाना चाहिए। तो वो कहते हैं तुर्कमेनिस्तान चले जाएं आप, उधर से हालात जो हैं हम सारे सही कर रहे हैं, उधर से गैस पाइपलाइन ले आए, तो वो क्यों नहीं? नहीं, देखिए ना, जो आप कह रहे हैं जहां से अमेरिका को अफगानिस्तान में आए हुए अब 10 साल से ऊपर हो गए और अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की एक वर्किंग सिविल गवर्नमेंट जिसकी बालादस्ती हो अपनी जो टेरिटरी उसके ऊपर, वो कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो तुर्कमेनिस्तान एक ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन जहां जिस पर काम हो चुका है, जिस पर एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिस पर हम बहुत करीब आ सकते हैं, जो हमारे पास इस वक्त मुल्क में गैस का बहरान है उसको हल करने के लिए, तो हमें ईरान से ये बात करनी है। और इंशाल्लाह इस मामले में मैं समझता हूं कि तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है इसको रिजेक्ट करेगी। अमेरिकन जो धमकियां
دیتے ہیں وہ دیتے رہے. ہمیں اپنی زرداری صاحب تو اعلان بھی کر چکے ہیں اور اپنے اکنامک معاملات ہیں کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. مگر ہارون صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, غالباً ایران پاکستان گیس پائپ لائن وہ واحد انرجی پائپ لائن ہوگی شاید اس دنیا میں کہ جس کے اوپر امریکہ یا یورپ کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا. تو اس کے علاوہ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ایران سے ان کی محبتیں اپنی جگہ, مگر کیا چیز کھائی جا رہی ہے جو اتنے سخت جو ہے سرزنش بھی ہو رہی ہے اور دھمکیاں بھی آ رہی ہیں کہ یہ پائپ لائن نہیں بنے گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب سینئر بش نے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا تھا تو دراصل یہ اعلان کیا تھا کہ اس دنیا پہ اب ہماری حکومت ہوگی, ہم جو چاہیں گے کریں گے. ایک پہلو اس کا یہ ہے, اور اسی طرح سپر پاورز تباہ ہوتی ہیں جب وہ سٹریچ آؤٹ کر جاتی ہیں, اپنی قوت سے زیادہ رسوخ چاہتی ہیں تو گریجولی انہیں ختم ہونا ہوتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے والے اب کوئی اختیار نہیں رکھتے, بیگرز چوزر نہیں ہوتے. جب ہماری اکانومی ڈیپینڈنٹ ہوگی امریکہ پہ, ہر سال ہمیں 2, 4, 5, 10 بلین ڈالر ان سے چاہیے اور عالمی اداروں سے چاہیے جو امریکہ کے زیر اثر ہیں, تو وہ پھر ہمیں اسی طرح کی دھمکیاں دیں گے. لیکن میں خرم دستگیر صاحب کی اس بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ اس کو پاکستانی قوم مسترد کر دے گی. اب حالات ایسے ہیں کہ فرض کیجئے زرداری صاحب اگر چاہیں بھی کہ اسے روک دیں, ویسے تو وہ نہیں روکنا چاہتے ہمارے علم کے مطابق, تو وہ کہہ چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ بنے گی, پریشر اس پہ قبول نہیں کیا جائے گا. نہ میڈیا اس کو قبول کرے گا, نہ اپوزیشن پارٹیاں اس کو قبول کریں گی. میرے خیال میں یہ دکھاوے کی دھمکی ہے, اس کو گیدڑ بھبکی کہتے ہیں. امریکی اب یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں رکے گی یہ گیس پائپ لائن, اور اگر کسی نے روکی تو سیاسی قیمت اس کی ادا کرے گا. مگر ہارون صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی جو آن گراؤنڈ حالات ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو یہ جو ٹیپی ہے جو ترکمنستان سے آنی ہے, افغانستان کے تھرو پاکستان کو لنک کرنی ہے یہ گیس پائپ لائن, اس کے لیے تو ماحول جو ہے وہ بہتر بنایا جا رہا ہے. طالبان سے بھی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں افغانستان میں, حالات ادھر بہتر ہو رہے ہیں. اور جو ایران کے تھرو بلوچستان کے آنی ہے ادھر تو حالات مزید خراب کیے جا رہے ہیں. بلوچستان کے آپ حالات دیکھیں, کیا یہ کوئی لنک ہے؟ نہیں ہوگا, ظاہر ہے امریکی ہمیں محتاج اور ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں. میں نے اس تھیوری سے کبھی ایگری نہیں کیا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, محتاج اور ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا ہے. چین اس کے لیے خطرہ ہے, انڈیا کسی علاقے میں بالادستی وہ چاہتا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. ابھی سینیٹر کیری گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا بھی تھا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہاں امن و امان ٹھیک کریں, پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں, ادارے کام کریں اپنی اپنی حدود میں, اکانومی ٹھیک ہو اور احتیاج ہماری ختم ہو. کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ انحصار کر کے زندہ نہیں رہ سکتا. ملکوں کے بجٹ بھی گھروں کی طرح ہوتے ہیں. اگر ہر مہینے اپنا بجٹ چلانے کے لیے مجھے چاہے اپنے بڑے بھائی ہی سے بھیک مانگنی ہو تو میرا گھر نہیں رہتا. اس ملک کی اکانومی ٹھیک کریں. اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر ضروری ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے, اداروں کا حدود میں کام کرنا ضروری ہے. اس کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, یہ خبر ہے, کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. 1000 بلین ڈالر کے سونے کے ذخائر سوات میں ملے ہیں, ابھی اخبار میں نہیں چھپا ہے. اور بہت سی چیزیں اگلے دنوں میں, اگلے مہینوں میں, برسوں میں منظر عام پر آئیں گی. ہمارا اپنا ایگریکلچر کا پوٹینشیل ہم سب جانتے ہیں کتنا ہے. سوئی گیس سے کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ 100 کنووں کا پوٹینشیل ہے. پہلے دن وہاں سوئی میں 93 ہیں, وزیرستان میں گیس ہے اور معدنیات ہیں. امریکیوں کا اصل کنسرن کیا ہے؟ امریکیوں کا اصل کنسرن یہ ہے کہ ایک پٹی جو ایران سے شروع ہوتی ہے اور پورے پاکستان سے ہوتی ہوئی بلوچستان اور سرحد سے ہوتی ہوئی افغانستان تک جاتی ہے, اس میں دنیا کے سب سے زیادہ منرلز ہیں. اس پہ کنٹرول چاہتے ہیں. سینٹرل ایشیا کے انرجی ریسورسز پہ کنٹرول چاہتے ہیں اور چین کو محدود رکھنا چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے, ایک خدا کا ایک قانون ہے جسے کبھی کوئی بدل نہیں سکتا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ہم اپنے مسئلے خود حل نہ کریں تو امریکہ تو ہمیں بلیک میل کرے گا. امریکہ کا کیا رونا ہم روتے ہیں؟ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایشوز کیا ہیں. 8 سال سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, 9 سال سے ٹیلی ویژن پہ ایشوز ہم سارٹ آؤٹ کر چکے ہیں. اب کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی لا میکرز کو ان کی کانگریس میں اور سینٹ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ جانے کتنے بلینز جو ہیں پاکستان کو دے دیے. سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ میں نینسی برڈسال بڑی مستند اکانومسٹ ہیں, انہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ جو امریکہ کی پچھلے 10 سال میں سویلین ایڈ ہے آن ایوریج $450 ملین ہے پاکستان کو.
پچھلے 10 سالوں میں پرویز مشرف کے دور میں جو ملٹری ایڈ ہے وہ ہم نہیں کر رہے. تو یہ $450 ملین کوئی ایسی ڈپینڈنسی نہیں ہے جس کا وہ بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ ہم آپ کی اکانومی کو تباہ کر دیں. اس 1 ارب پہ آئی ہے جو اگلے بجٹ کے لیے پاکستان کے لیے مختص وہ جو ان کے بجٹ میں، لیکن سویلین ایڈ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اگر $450 ملین کو کمپیئر کریں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی $12 ارب بھجوا رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری ڈپینڈنسی اتنی نہیں ہے. میں بڑا دم ہے، میں آپ کی جانب آؤں گی ندیم صاحب، کہ جب تک ہم اپنے مسئلے حل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ دھمکیاں بھی سننی پڑیں گی. ابھی پچھلے 2 دن پہلے جو ہے آپ کے امریکی ہیلی کاپٹر پھر آپ کی سرحدوں میں 15 منٹ جو ہے وہ گردش کر رہے تھے ہواؤں کے اندر، ہم کچھ بھی نہ کر سکے ایک دفعہ. پھر اب آپ کو دھمکی بھی آ گئی اس حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں رحمان ملک صاحب جو بریفنگ دے رہے تھے سندھ اسمبلی کو، تو آپ ہی میرے شو میں آئے ہوئے تھے اور آپ ہی سے بات ہوئی تھی اور آپ نے خود اعتراف کیا تھا کہ کوئی بھی حکومت بن نہیں سکتی، نہ ہی سروائیو کر سکتی ہے، نہ سسٹین ہو سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہو. اور دوسری بات، اگر امریکہ ناراض ہو. ابھی تو نہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ امریکہ آپ سے خوش ہے. کس طرح کریں گے آصف علی زرداری اس کام کو پورا؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز ہے، اچھی بات ہے یہ چیزیں کھل کے آ رہی ہیں. میں بڑا مشکور ہوں ہارون صاحب کا بھی اور آپ کا بھی کہ آصف علی زرداری نے جب یہ ایگریمنٹ سائن کیا تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ بڑا، کوئی اس کے اوپر شوز نہیں ہوئے تھے. پھر جب گڑی خدا بخش میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجارت اپنی مرضی سے کریں گے اور کسی کی ڈکٹیشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے کس سے تجارت کرنی ہے. تو میں نے ایک نیا کانسیپٹ ہم نے دیا ہے، پارٹی نے وہ ہم نے دیا ہے کہ ہم بارٹر سسٹم لائیں گے، ہم ٹریڈ آف کریں گے. ٹرکی نے سائن کیا ہے، چائنا نے سائن کیا ہے، دوسرے ملکوں نے وعدہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی سگنیچرز ہوں گے. اس میں ہم ایلسیز جو ہیں وہ اپنی کرنسی میں کھولیں گے. تو اس کے اوپر بھی کتنے پولیٹیکل لیڈر نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. ہارون صاحب، اس میں چیز یہ ہے کہ لوگ باتیں تو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مارل کریج اگر ساتھ دے رہے پولیٹیکل فورسز تو پھر آپ امریکہ سے بھی مارل کریج ہے تو ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. مارل کریج ہے تو آصف علی زرداری نے شہید بھٹو کے مزار پہ کھڑے ہو کہا ہے کہ ہم تجارت ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. اور جب 2 مئی کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جب آصف علی زرداری نے جب بھی امریکہ کے نیٹو کی سپلائی بند کی، آپ نے ایک میمو گیٹ چھوڑ دیا. میں سمجھتا ہوں دیکھنے دیجیے. میرا ایک سوال آپ سے اور ارون صاحب سے. ارون صاحب سے آپ کیا پکچر جب مورل کریج دکھایا ہے تب آپ پہ اٹیک ہوا ہے. بالکل اٹیک ہوا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف کیا اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورسز ایک پچ پہ ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. میرے خیال میں اگر یہ ایک پچ پہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورسز یا گورنمنٹ ایک پچ پہ ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر پولیٹیکل سویلین گورنمنٹ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھائے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سے مذاکرات کرنے شروع کر دے تو پھر سویلین گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. پھر ادھر سے سویلین گورنمنٹ کو انٹرنیشنل فورسز کا پریشر ہوتا ہے. یہ دیکھیے میری گزارش ہے، سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے، اب بات مکمل اگر کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. جی گزارش یہ ہے اس پہ آپ الگ سے ایک پروگرام کریں اگر آپ چاہیں. چاند صاحب کو بھی بلا لیں، مجھے بھی بلا لیں. میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو اب ہے، پہلے والے کی میں بات نہیں کر رہا، اس کا کردار اس معاملے میں اور طرح کا تھا، کتنا رجسٹ امریکہ کو کیا ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کتنا کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کینی صاحب رجسٹ کرتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ میمو گیٹ کا، اور اس کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، میمو گیٹ کا سکینڈل فوج نے کھڑا نہیں کیا ہے، میڈیا سے آیا اور وہ سٹینڈ کرتا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ برقرار رہے گا. اس کی شہادت موجود ہے، حسین حقانی اس میں ملوث ہے، کوئی اور ہے یا نہیں یہ عدالتی تحقیقات سے پتہ چلے گا. اور یہ کیس یہ چلتا رہے گا. چیف آف آرمی سٹاف اور انٹیلیجنس چیف ریکارڈ پہ ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوا، یہ میمو لکھا گیا. ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ایک بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے، وہ یہ ہے کہ گیس پائپ لائن پہ پوری قوم کو انہیں سپورٹ دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. اور ایک غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہوگا اگر نہیں دی جائے گی. ہم عام طور پہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کرتے، اس پہ ان کی تعریف کی جانی چاہیے، پوری قوم کو انہیں سپورٹ دینی چاہیے. نہیں وہ تو صحیح. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں، وقفے کے بعد میں آپ سے آ کے سوال بھی کروں گی. آپ نے ہارون صاحب یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہر جگہ جا کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمت دکھائی اور سویلین حکومت کمزور پڑی ہے ایز اے ہول. مگر ابھی چودھری نثار علی خان نے پچھلے 24 گھنٹے میں بات کی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان کے ٹینیور میں، جتنے ایبٹ آباد انسیڈنٹ لے لیں آپ، ممبئی، میران، سلالہ، میمو،
آپ بات کر رہی ہیں انکمپٹنس کی، آپ انکمپٹنس کے الزام کی بات کر رہی ہیں، یا آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ جنرل شجاع پاشا امریکہ سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، دو الگ باتیں، الگ الگ باتیں ہیں. ایبسولوٹلی میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی. جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے آج بیان دیا اس کے اوپر میں کہہ رہی ہوں. تو اس پہ ڈیبیٹ کریں. وی گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک. وقفے کے بعد آ کے بات کریں گے کہ آصف علی زرداری میں کیا اتنا مورل کریج ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا ہو یا امریکہ کے خلاف. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جو ابھی پچھلے دنوں ہی اعلان بغاوت بلکہ امریکہ کے خلاف کر چکے تھے کہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ خود پرسو کریں گے، جو بھی انرجی پروجیکٹس ہم نے پرسو کرنے ہوں ان کو اسی طرح کریں گے. کیا واقعی وہ کر سکیں گے؟ کیونکہ امریکہ کی طرف سے اب دھمکی بھی آ گئی ہے، ساتھ ساتھ بلوچستان میں حالات بھی خراب ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ترکمانستان کے اور افغانستان کے ذریعے جو گیس پائپ لائن ہے اس کو پرسو کیا جائے، ایران کے ذریعے نہیں. ترکمانستان افغانستان میں ان آل ڈیو ریسپیکٹ کس کی حکومت ہے ہر کوئی جانتا ہے، امریکہ کی ہی حکومت ہے. کیسپین سی بھی ادھر ہے. یہ پہلے ریسورسز کی بات کر چکے ہیں ہارون صاحب. مگر اگین جو وہ ہارون صاحب پہلے بھی ابھی جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ مورل کریج جو دکھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج نہیں دکھایا جب کھڑے ہونا ہوتا ہے. نہیں اب اس کیانی کے دور میں، کیانی صاحب کی دور اس کے پہلے نہیں، کیانی صاحب کی دور میں مورل کریج زیادہ فوج نہیں دکھایا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا تھوڑے سے یہ واقعات بیان کر دیں مورل کریج والے، تو پھر اس کے اوپر میں بات کروں گا. دکھایا جناب جی. پہلی دفعہ سپلائی کس نے روکی تھی؟ سول حکومت نے روکی تھی. وہ روکنے کے بعد حکومت کے پاس گئے تھے. دوسری دفعہ 10 بجے صبح سپلائی روک دی گئی تھی، اور اگر فوج نہ چاہے تو سپلائی کیسے رک سکتی ہے؟ اچھا، اس کے بعد اوباما کو 14 صفحے کا خط کس نے لکھا؟ مائیکل مولن کس سے زچ ہو گیا اور جاتے ہوئے اس کے خلاف تقریر کی؟ پراپیگنڈا کس کے خلاف سب سے زیادہ ہو رہا ہے امریکن میڈیا میں؟ اب واقعات اگر آپ کہیں تو میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی. ویسے آپ کو پتہ نا، آپ ساری باتیں جو ہارون صاحب کر رہے ہیں، آپ ان باتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی فوج جو ہے وہ شاید کہنے پہ تو سول بالادستی کو تسلیم کرتی ہے مگر عملی طور پہ نہیں تسلیم کرتی. اس پہ الگ گفتگو کریں. آپ کہیں تو میں کرتا ہوں. یہ کریج ہے جناب والا، آپ پولیٹیکل سائنس کی طالب علم ہیں. خلا کبھی باقی نہیں رہتا، مگر معاملات حکومت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جب حکومت انیشیٹو کھو دیتی ہے تو بتدریج فوج کا عمل دخل بڑھ جاتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پہلے 15 دن پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد مانیٹرنگ بھی نہیں ہو رہی تھی. جب گھپلے ہونے لگے اور گھپلے بھی اربوں کے ہونے لگے تو کیا ہونا تھا اس کا نتیجہ؟ اچھا، یعنی کہ آج جو سپریم ایک معاملہ میں ندیم صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے. میں بات کرتا ہوں. ایک تو گھپلوں کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب. کیا فوج کے اداروں میں گھپلے نہیں ہوتے؟ KFWO NLC میں گھپلے نہیں ہوتے؟ گھپلے صرف سولین اداروں میں نہیں ہوتے، ہر اداروں میں ہوتے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے. غلط ہیں. اچھا، میں گھپلوں کی بات نہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے 15 دنوں بعد، جو 15 دنوں بعد کہتے ہیں مانیٹرنگ شروع ہو گئی گھپلوں کی وجہ سے. گھپلوں کی وجہ سے مانیٹرنگ نہیں ہوتی. مانیٹرنگ ہوتی ہے جب کسی کے اختیارات کو کچھ تھوڑا سا کٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرا اس کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب آپ کہنے کو سولین بالادستی ہے، لیکن میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں سولین بالادستی ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ابھی حقیقت نہیں ہے. ہماری خواہش تو ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا، بیکاز ہمارے ویکنیسز بھی ہیں، ہماری ویکنیسز بھی ہیں اس میں. کیونکہ سول بالادستی کا دم بھرنے والی مسلم لیگ نون کے اندر بھی ابھی تک جرت نہیں ہوئی، اور پیپلز پارٹی جمہوریت کا جو راگ الاپنے والی ہے، آپ نے ایسے قانون نہیں بنائے. ذوالفقار علی بھٹو، محترم بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے دکھائی ہے اور ان کا اشر بھی آپ نے دیکھا ہے. اچھا، میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں؟ کتنی لاشیں اور اس ملک کے کتنے لیڈر قربان کرنا چاہتی ہیں؟ میں آپ سے کیوں یہ سوال پوچھ رہی ہوں؟ آج سپریم کورٹ میں جو ہوا ہے میں اس حوالے سے آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سے قانون کے تحت جو ہیں ایجنسیاں کام کرتی ہیں، اور مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی، ٹو بی آنیسٹ ود یو، کہ کیا ایجنسیاں جب لوگوں کو اٹھاتی ہیں، کام کرتی ہیں، کیا ان کے پاس کوئی اور آپشن ہوتی بھی ہے؟ کیونکہ لاز تو اویلیبل ہے نہیں. لاز جو آپ کے ہیں وہ تو 1975 کے ابھی تک ہیں. حالات بدل گئے ہیں آپ کے، ٹیکنالوجی نہیں آ گئی ہے، موبائل آ گئے ہیں، گاڑیاں تیز چلنی شروع ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ آ گیا. کیا نہیں آ گیا؟ اس کے مطابق لاز بھی بہت سارے بن چکے ہیں اور بہت سارے ہیں. یقیناً ہمارے لا آف ایویڈنس میں بڑی باتیں ہیں. ہمارے ملک میں دہشت گرد کو سزا اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی. یہ پوائنٹ آف ویو میں وزن ہے ان کے. ایجنسیاں کس قانون کے تحت بندوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں؟ دیکھیں، قانون تو پھر کوئی نہیں ہے نا. آپ نے ایڈریس کیا پارلیمنٹ میں سے. دیکھیں،
بناتے کیوں نہیں ہیں؟ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو چکی، لیکن ابھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ان کو کنٹرول کر سکیں. منافقت سے کام کوشش ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، پروسیس کو چلنے دیں. آپ بھی پارلیمنٹ میں ہوتی نا، اگر آپ بھی ہوتی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے نا، اگر آپ بھی پارلیمنٹ میں ہوتی نا آپ بھی ہماری طرح بے بس ہوتی. نہیں، میں نے آپ کو بھیجا ہے، میں خود پارلیمنٹ میں نہیں آئی، آپ پہ امید کر کے بھیجا ہے. تو آپ لاز کیوں نہیں بناتے؟ شجاع پاشا صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ لا آف ایویڈنس کی کمزوری کی وجہ سے بہت مسئلے پڑتے ہیں، بار بار ایکویٹ ہوتے ہیں دہشت گرد جو پکڑے جاتے ہیں، آپ کے قانون ہی صحیح نہیں ہیں. اب جو جج کے کیس نہ سنے، یہاں یہ معاملہ ضرور ہے کہ اس حکومت کے دور میں یہ بہت بڑی نااہلی ہوئی 4 سال میں کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 97 کا، اس کو امینڈ ہونا چاہیے تھا پریسائسلی ود اے ویو کہ ہم نے ٹیررسٹ کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. بالکل کلیئر. دوسرا یہ ہے کہ میں خود چونکہ اس کا گواہ ہوں اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی آف کامرس میں، کہ ہم نے بارہا کامرس منسٹری سے پوچھا ہے کہ کون یہ رستہ کھولتا ہے اور کون یہ بند کرتا ہے. کوئی جواب نہیں ہے. ہم نے بارہا ان سے پوچھا ہے کہ یہ کون سے ایگریمنٹ سے جس کے تحت یہ پورا ٹرانزٹ ٹریڈ جس کو اب روکا گیا ہے نیٹو کا، اس کو آن کیا گیا تھا، اور اگر اسے بند کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے. کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. یہاں پھر حکومت کا ایشو جو ہے وہ یہ اسٹیپ ان ہونا چاہیے. ہارون صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی رضامندی نہ ہوتی تو یہ روٹس نہ بند ہوتے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا جب کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اپنی حکومت کے ٹائم پہ، آپ پھر بھی ایکسٹینشنز پہ ایکسٹینشنز دیے جاتے ہیں، آپ پھر بھی کام کو سراہتے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھا دینا، ہم پھر بھی تمغے بھی دیتے ہیں. یہ بھی ہوا ہے، تمغے بھی. قانون سازی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ قانون کے اندر ترمیم کریں. قانون بہت زیادہ ہیں، قوانین بہت زیادہ ہیں. لائر کھڑے ہو کے ایک ادارے کے اندر سپریم کورٹ میں یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ کام نہیں کرتی، یہ قانون نہیں بناتی، اور پھر ایک چیف جسٹس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ واپس لے لو اپنا بیان. یہ خطرناک بیان. وہ لائر کس کا ہے؟ ایجنسیوں کے ہے نا. غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں ہارون صاحب. ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. چیف جسٹس کا مجھے بے حد احترام ہے، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے عدالتوں کی کبھی مخالفت یا مذمت کی ہو، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بالکل غلط کہا کہ پارلیمنٹ کام کر رہی ہے. قطعاً پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی. میں چیف جسٹس کے کہنے سے ایک سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پارلیمنٹ کا کام ہے پالیسیوں کی تشکیل، کیبنٹ کا کام ہے انہیں نافذ کرنا. اس ملک میں محمد علی جناح کے بعد کبھی کیبنٹ نے کام نہیں کیا ہے. ایک آدمی کام کرتا ہے، اس کے ارد گرد کچھ لوگ کام کرتے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ کام کر رہی ہو تو اس کی کتنے ریزولوشن ہیں جو منظور ہو چکے اور راکھ ہو گئے اور گرد بن کے اڑ گئے؟ ان ریزولیشنز کو ان کا حافظہ زیادہ اچھا ہے. خرم صاحب سے سوال کروں گا. دیکھیں کوشچن میں ہارون صاحب سے اختلاف کروں گا. پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا ہے. پارلیمنٹ نے حکومت کو فورن پالیسی کے اوپر 2 دفعہ اکتوبر 2008 میں اور مئی 2011 میں کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں. ایشو جہاں تک کیبنٹ کا معاملہ ہے وہاں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کیبنٹس کی نااہلی ضرور ہے کہ جو پارلیمنٹ نے گائیڈ لائنز دی ہیں. اب اگر پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ معاملہ ہے، اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے ایجنسیز کے بندے اٹھانے کا، کوئی قانون اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کسی بھی پاکستانی شہری کو ڈیٹین کریں. ان کی ڈیٹینشن ان لافل ہے. خرم صاحب، اوور سائٹ پارلیمنٹ کرے گی، ایجنسیوں کی جب بات بنے گی، قانون کوئی اپنی جگہ ہے نہیں. دوسری بات، یہ ضرور آپ کہیں کہ فائنینشیل اوور سائٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ان کو اٹھانے کے لیے، بندے اٹھانے کے لیے اور ڈیٹین کرنے کے لیے ان کو چاہیے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے، آپ کے قانون اتنے کمزور ہیں، ایک انویسٹیگیٹر کو ایک کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے 56 روپے محض دیے جاتے ہیں. آپ کا اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ایک کے پاس 15 کیسز ہوتے ہیں. آپ کا جو ہے انویسٹیگیشن لا آف ایویڈنس اتنا کمزور ہے کہ جب تک کسی نے بم پھاڑا، کسی نے دیکھا، وہ جب تک نہیں آئے گا کچھ پروو ہی نہیں ہو سکتا. اتنے کمزور سسٹم میں ایجنسیاں اگر نہ کام کریں تو پھر کیا کریں؟ مجھے بتائیں. قانون آپ نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس حوالے سے گھر جائیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ، پارلیمنٹ کی بات کر لیں. جب سوات آپریشن ہوا تو ایجنسیاں پارلیمنٹ کے پاس آئی، پارلیمنٹ نے اونرشپ دی سوات آپریشن کو کہ نہیں دی؟ تب جب آئی ڈی پیز کے ایشو کو پارلیمنٹ نے اونرشپ دی تو آپ آئی ڈی پیز میں کامیاب ہوئے. جب اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا، پارلیمنٹ نے جب آپ کا ساتھ دیا. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے پارلیمنٹ سپریم ہو جاتی ہے، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. چیف جسٹس صاحب بھی تعریف شروع کر دیتے ہیں، سارے ٹھیک ہے. ہارون صاحب، پارلیمنٹ آپ نے سب سے زیادہ کمزور ادارے پارلیمنٹ کو بنایا ہو جس کے اوپر لان تان آپ حرف کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اسٹیک ہولڈر سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ ہے. میری بات سنیں. اوور سائٹ جتنی اس پارلیمنٹ نے کی ہے، آج تک کسی پارلیمنٹ نے، ہم نے ججز کی ہم نے امینڈمنٹس کی، ہماری امینڈمنٹس کو چیلنج کر دیا گیا. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کی پارلیمانی کمیٹی کو نہیں مانتے. ججز نے بھی کام نہیں مانتے.
अपॉइंटमेंट आप जजेस के ऊपर भी आप पार्लियामेंट जजेस नहीं मानते, एस्टैब्लिशमेंट पार्लियामेंट को अपने फैसले अपनी डायरेक्शन दे के वो करारदाद को वेट करती है, तो करारदाद पार्लियामेंट के पास आती है। ये हकीकत है। आप वो असल और क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश करूं, नहीं हारून साहब, इस मुल्क में आप हारून साहब आप हो या कोई हो, चंद साफियों के अलावा मैं कहता हूं आप बस बुलाएं ना एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों को। अब तो मैं समझता हूं अगर ISPR कैरी लूगर बिल के ऊपर अपनी वजाहत जारी कर सकती है तो आप बेशक मीडिया शोज में भी उनको बुला लिया करें, और ताकि खुल के आवाम को पता हो। देखें आज तक मुशर्रफ ने जितने एग्रीमेंट्स किए कोई भी राइटिंग नहीं था। पार्लियामेंट ने पूछा कि किधर है जी एग्रीमेंट्स, कमेटी ने पूछा। बात याद दिलाऊं, अच्छा एक बात याद दिलाऊं, मुझे आपको शर्म आ जाएगी, मगर आपने बात की है ना कैरी लूगर, मेरी बात सुने, शर्म आप मुझे आती है। नहीं मुझे आती है कि बड़े नाज से 2008 में बड़े सालों बाद हुकूमत को अपने नुमाइंदों को वोट दे के भेजा था। ISPR ने यह भी कहा वजीर आजम अपना बयान वापस लें वरना बड़े संजीदा इसके नताइज होंगे। लिया आपने ना, वरना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नताज आपने देखे हैं, मोहतरम बेनजीर भुट्टो के देखे हैं, नवाज शरीफ की जलावतनी देखी है, तो फिर उसके बच्चों को आज कड़ियां देखी है। कितने हारून रशीद साहब और मैंने जाके नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे रोकने की कोशिश की थी, या उसकी मुलाकात हमने की थी, या उसका जहाज वापस आया। किस चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ लैंड करो? किसने कहा कि मोहतरम बेनजीर भुट्टो का ट्रायल हम स्पीडी ट्रायल करते हैं? सुओ मोटो आप थप्पड़ों पे तो ले सकते हैं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जब शहीद होती है तो आप सुओ मोटो छोड़े। हारून साहब किस इदारे की आप बात करते हैं जो पार्लियामेंट के साथ खड़ी हो? कोई इदारा नहीं खड़ा होगा, ना मीडिया खड़ा होगा, ना जजेस होंगे, आपके साथ खड़ा, ये गलत बात है। चंद लोग भाई खड़ी दुनिया उसके साथ होती है जो खुद खड़ा होता है, जो खुद खड़ा नहीं होता उसके साथ दुनिया खड़ी होकर क्या करेगी? कौन सा प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़ा हुआ? बात तो करने देना यार। गुजारिश ये है कि आप ये कहते हैं कि भुट्टो के साथ ये हुआ, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, बेनजीर के साथ, बेनजीर का तो खैर हादसा है, ये मालूम नहीं किसने किया। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका ने किया है उसको कत्ल, कुछ लोगों का ख्याल है बैतुल्लाह महसूद ने किया है, वो तो एक अलग मसला है। भुट्टो साहब दलाई कैंप उन्होंने आबाद किया, 1000 आदमी उन्होंने कत्ल कराए, लियाकत बाग के फायरिंग उन्होंने की, कारखाने उन्होंने कौम में आए, 20% लोगों को कुछ नहीं किया। बात तो सुन ले, अख्तर अब्दुल रहमान ने कुछ नहीं किया, वो भी बताइए। उन्होंने कुछ नहीं किया, ओजीडी कैंप नहीं हुआ। 20% लोगों को अगर आप होस्टाइल कर लें तो आप गवर्न कर ही नहीं सकते। लेकिन सवाल जो आप कर रही नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? अगर नेटो की ट्रांसपोर्ट शुरू करने का या बंद करने की अगर क्रेडिट जो है फौज ने लेना है, तो फिर जो एयर ट्रैफिक राइट्स है अमेरिका के पास, उसका डिस्क्रेडिट भी फौज को जाएगा। जाहिर है जाएगा। जो आज उनके पास जो सारे इश्यूज हैं, जो परवेज मुशर्रफ के दौर की पॉलिसीज नहीं बदली गई, हमें तो उस वक्त पार्लियामेंट और कानून याद आता है जब सलाला का वाकया हो जाता है और अचानक हमें समझ आती है कि जनाब ये तो जो एग्रीमेंट हुए अमेरिका से ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑन पेपर पे, और पेपर पे हैं तो वो पेपर हमें दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को। मैं फिर दोहराता हूं कि हमने जब ये इस बात को इन्वेस्टिगेट किया कि ये ट्रांजिट ट्रेड किस एग्रीमेंट के तहत हो रहा है, तो हमें ये जवाब आया कि डिफेंस मिनिस्ट्री इसका जवाब देगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 5 महीने लिए, 5 महीने बाद का एक कागज हमारे सामने रख दिया कि जी सिर्फ एक मेमोरेंडम मौजूद है, कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों है? एक छोटा सा वक्फा लेंगे। और क्यों नहीं कुछ अभी तक बदला? नारे तो यही लगाए जाते हैं। वजीर आजम तो बहुत फख्र से ये कहते हैं कि एजेंसियां मेरे मातहत हैं, आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं ही मुंतज़िम आला हूं, मेरे अंडर ही सब कुछ आता है, लेकिन अमली तौर पर ऑन ग्राउंड ये नजर नहीं आता। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज गौर किया जा रहा है कि आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ती है कि एजेंसियां जो हैं लोगों को उठाएं, या लोग जो हैं वो एकदम गायब हो जाएं। क्या ये कानून की कमी है, कानून कानून साजी नहीं हो रही, या इसी के साथ साथ एजेंसियां मजबूर हैं? मैं हारून साहब आपकी जानिब आऊंगी। लोग लापता होते क्यों हैं? गुजारिश ये है कि सारी कौम के लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि लोगों को पकड़ा जाए, उनका जुर्म वाज़ेह न किया जाए, उन्हें अदालत में ले जाया जाए। एजेंसियां लोगों को पकड़ती हैं और वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट को उठ के खड़े होने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। अब ब्रीफिंग के लिए बुलाया 4 साल के बाद। सूरत हाल ये है कि $4 मिलियन मिलते हैं 2 बलोच लीडरों को, और 2-1000 आदमी उन्होंने बलोचिस्तान में रख छोड़े हैं, और वो आके यहाँ तखरीबकार कार्रवाइयाँ करते हैं। और वो सिर्फ सरकारी तनसीबात पे हमले नहीं करते। 1600 सराइकी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले कत्ल हुए हैं। वो क्यों कत्ल हुए हैं?
میں دوبارہ کہتا ہوں شرم کی بات ہے کہ کسی کو اغوا کیا جائے. سول ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, اس سے جسٹیفیکیشن نہیں مہیا ہوتی کہ لوگوں کو پکڑ لیا جائے. کوئی اور اپنا کام تو زیادہ ہی کر رہا ہے. سنیے 95% ایریا بی ایریا ہے جہاں پولیس موجود ہی نہیں ہے, لیویز موجود ہیں, ان کی تنخواہیں سرداروں کے ذریعے جاتی ہیں. اس کو ختم کر دیا گیا, پلان بنا لیا گیا, 10 ارب روپے خرچ کر دیا گیا, ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی. بلوچستان کی اسمبلی نے جو پوری کی پوری تقریباً کرپٹ ہے, 2-4 ہی آدمی جس میں کرپٹ نہیں ہوں گے, اس نے ریزولیشن کر کے بی ایریا ختم کر دیا. دیکھیے اصول یہ ہے کہ جب انصاف نہیں ہوتا تو خرابی پیدا ہوتی ہے. ان سول اداروں کو مستحکم بنائیں اور فوج سے کہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. مشرف دور میں کتنے سول ادارے, میری بات سنیں ایک سیکنڈ, مشرف دور میں اس سے زیادہ ظلم ہوتا تھا. نہیں تو اس سے زیادہ ظلم ہوتا تھا. اب اس سے کون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ میرا ایک پوائنٹ ہے, جو ہمارے سردار ہیں ان کو رائلٹی ہو یا کوئی اور ہو, پیسے کون دیتا رہا ہے؟ وہ پیسے لیتے رہے یا عوام تک پیسے نہیں پہنچ رہے, آپ ان چیزوں کو کیوں ایکسپوز نہیں کرتے؟ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. سول حکومتیں بھی اور ملٹری گورنمنٹس بھی دیتی رہی ہیں پیسے. آل پارٹیز کانفرنس فیل ہو گئی ان آل ڈیو ریسپیکٹ. ابھی تک وزیر اعظم جو ہیں وہ ایم آئی کے چیف سے بھی مل چکے ہیں, آئی ایس آئی کے ڈی جی سے بھی مل چکے ہیں, اور ابھی کیانی صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں سیکیورٹی ایشوز پہ, بلوچستان کے ایشو کے اوپر بھی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر کوئی ڈفرینٹ پیج پہ ہے. کیانی صاحب کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کے آپ کے سینٹرل ریپرزینٹیٹیو جو ہیں بلوچستان میں صادق عمرانی صاحب, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2 عام آدمیوں کو, سویلینز کو ایف سی نے اٹھایا ہے, ان کی لاشیں اگلے دن اسی جگہ ملی ہیں. دیکھیں میں تو ایک کیس کی انکوائری کر کے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں. صدام بلوچ ایک قتل ہوا تھا, میں اس کے پارلیمانی پارٹی کی انکوائری رپورٹ میں گیا تھا. خزدار کا لڑکا, ہم کتنے کمزور لوگ ہیں. وہ ایک سرونگ کرنل نے مارا تھا. دیکھیں لیکن اس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے قصوروار سردار ہیں جنہوں نے اپنی عوام کی محرومیاں انہوں نے خود پیدا کی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ضرور ذمہ دار ہوگی, اس میں کوئی میں نہیں کہتا, لیکن اس پوائنٹ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ بھی سچی بات. آپ بھی ذمہ دار ہیں نا؟ بالکل, ہم پولیٹیکل لوگ ذمہ دار ہیں. کٹ پتلی لوگ ہوتے ہیں ادھر جو پیسے بھی لیتے ہیں ایجنسیوں سے, لیکن میں کہتا ہوں جو ایجنسیاں جن لوگوں کو پیسے دے رہی ہیں, خواہ آج وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, یا سردار, ان لوگوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتا تاکہ عوام کو پتا چلے کہ ہمارے پیسے رائلٹی کی صورت میں, امداد کی صورت میں, ڈیولپمنٹ کی صورت میں ان لوگوں کو ملے ہیں, ان لوگوں نے خرچ نہیں کیے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس عوام کو بتا تو کم از کم سچ تو بتا دے, اور پارلیمنٹ کو بھی بتا دے سچ. میں کہتا ہوں ہمیں آج تک سچ کسی نے نہیں بتایا, جتنی مجھے ہمیں پارلیمنٹ کو سچ نہیں پتا. نہیں پتا, اچھا, ہمیں کسی نے نہیں بتایا. اس پر ہونا چاہیے. نمبر 1 ایسرٹ ان دی اینڈ سویلین گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی آنی ہے کہ وہ ایجنسیوں کو اس بات کا پابند کریں کہ آپ ان لوگوں کو بغیر قانونی پروسیس کے نہیں اٹھا سکتے. اچھا, میاں صاحب نے 2 کنڈیشنز رکھی نا. دوسری بات, دوسرا انٹیلیجنس ایجنسی کا یہ بھی کام ہے جس کا ذکر ہارون صاحب نے کیا کہ اگر $4 ملین غیر ملک سے آتے ہیں تو کاؤنٹر انٹیلیجنس میں نے اور افضل صاحب تو نہیں کرنی. جو کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ان کا اصل کام ہے کہ یہ جو تمام نیفیریس ایکٹیویٹیز جس کی فنڈنگ باہر سے آتی ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے, وہاں بیٹھ کر آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں, پارلیمانی اوورسائٹ نہیں کریں گے تو کاؤنٹر انٹیلیجنس کوئی نہیں کرے گا, وہ آپ کے فونز ہی ٹیپ کریں گے. جناب آپ اپنا کام تو کر لیں پہلے, ان کے اوپر اوورسائٹ رکھیں تو وہ صحیح کام کر لیں. آپ نے جس بیان کا حوالہ دیا جارج نثار صاحب کا, اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت ریگولیٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہ بل ہم لکھا جا رہا ہے اور ان قریب پارلیمنٹ میں پیش ہوگا. مسلم لیگ نون کے قائد پیش, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا پیش. نہیں, اگر پیش ہوگا, اگر مسلم لیگ نون ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ ہمت نہیں رہے گی پیش کر سکتی ہے, پاؤں کانپ جائیں گے لاسٹ منٹ. نہیں ہو جائے گی, ہماری ہو جاتی ہے. ہم نے پیش کیا قانون کہ پاکستان کے ہر شہری کو اجازت دی جائے کہ وہ ہائی ٹریزن, کسی کو سعودی عربیہ سے پیغام آ جائے گا, قانون بھی لائیں گے, کسی کو UAE سے آ جائے گا, ہو جائے گا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آج شو کا اختتام جو ہے ایک بھاری دل سے کروں یا داد دوں میں ندیم افضل چند صاحب کی ایک بار پھر کہ اتنے آرام سے بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں کہ پھر ڈیل ہو جائے گی. کوئی سیاستدانوں کا قصور ہی یہ ہے, چاہے اظہر خان کیس ہو, چاہے بلوچستان کا ایشو ہو, NRO ہو, کسی بھی قسم کا. انفارچونیٹلی سیاستدانوں کی یہی کمزوری رہی ہے کہ لین دین, ڈیلز, پیسہ, حکمرانی, اسی کے اوپر جو ہے لگتا ہے کہ سودا ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بل مسلم لیگ نون پیش کر سکتی ہے کہ نہیں, لیکن ابھی تک میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے بلوچستان کا رخ ایز وی سپیک نہیں کیا. سندھ میں پائے جا رہے تھے مگر بلوچستان میں جدھر صدائیں دی جا رہی ہیں ادھر وہ نہیں پہنچے. ابھی تک کوئی بھی بڑا لیڈر نہیں پہنچا. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all inshallah on Monday. Good night. اللہ حافظ.